बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिला दुरूस आज़ादारी और हमारी जिम्मेदारियां, इस सिलसिले की चौथी किस्त आप हजरात के सामने पेश की जा रही है। इसका उन्वान है आज़ादारी और तकलीद। तो सबसे पहले ये वाज़ेह करना जरूरी है कि तकलीद का मतलब क्या है, तकलीद का मानी क्या है, तकलीद का मफहूम क्या है। लुग़वी एतबार से देखेंगे तो तकलीद माद्दे कलादा से है। कलादा, काफ लाम दाल। कलादा का मतलब जब लुगात व कवामीस में देखते हैं हम, तो उसका मतलब होता है कि किसी की क़यादत का कलादा, किसी की इताअत का कलादा अपने गले में डाल लेना। मतलब क्या है? मतलब ये होता है कि हम जिसकी तकलीद कर रहे हैं हम उसकी हर बात मानेंगे। यानी क्या? अगर वो किसी काम से रोकेगा तो हम रुक जाएंगे, अगर किसी काम का हुक्म देगा तो हम बजा लाएंगे। ये होता है तकलीद का मफहूम, तकलीद का मतलब। तकलीद हर मुसलमान पर फर्ज है। जो इंसान मुसलमान है उस पर तकलीद वाजिब है। तकलीद के बगैर आमाल काबिल कबूल नहीं है। हर अमल में हमें अपने मर्जए वक्त का नजरिया देखना होगा कि मर्जए वक्त इस बारे में क्या कह रहा है। हमारी नमाज, हमारा रोजा, हमारा खुम्स, हमारा ज़कात, तमाम चीजें तकलीद पर मौकूफ हैं। जो जिस तरह हमारा मर्जए वक्त हुक्म देता है इसी तरह हम अंजाम देंगे। अगर वो रोकेगा तो रुकेंगे, अगर वो मना करेगा तो हम रुक जाएंगे किसी काम से, और अगर वो किसी चीज का हुक्म देगा तो हम अंजाम देंगे। ये तकलीद का मफहूम है। और तकलीद फुरूए दीन में की जाती है। उसूले दीन में तकलीद का कोई मतलब नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसूले दीन को अपनी अक्लों के जरिए समझना है। उसूले दीन यानी तौहीद, नबूवत, अदल, इमामत, कयामत, ये चीजें अपनी अक्ल से समझनी है। इंसान की जितनी अक्ल होगी उसी एतबार से समझेगा, खुदा की एकताई को साबित करेगा, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को साबित करेगा, इमामत को साबित करेगा, कयामत को साबित करेगा अपनी अक्ल के जरिए। लेकिन फुरूए दीन में तकलीद वाजिब है। तकलीद हर मुसलमान पर वाजिब है, सिवाय उन लोगों के कि वो या तो खुद मुज्तहिद हों या एहतियात पर अमल करने की सलाहियत रखते हों। यानी दो गिरोह ऐसे हैं, दो लोग ऐसे हैं जो तकलीद नहीं करेंगे। या तो खुद मर्जए वक्त हो, वो मुज्तहिद हो, या फिर एहतियात पर अमल करने की सलाहियत रखता हो। इसके अलावा जितने भी लोग हैं, हमारी कैटेगरी के हैं, हमसे नीचे हैं, हमसे ऊपर हैं, जो मर्जए वक्त नहीं है, एहतियात पे भी अमल नहीं कर सकते, वो सब के सब तकलीद करेंगे। किसी एक मर्जए वक्त की तकलीद करेंगे सब, चाहे वो आयतुल्लाह खामनेई की तकलीद करें, चाहे आयतुल्लाह सिस्तानी की तकलीद करें, चाहे आयतुल्लाह बशीर नजफी की तकलीद करें, चाहे आयतुल्लाह फैयाज की तकलीद करें, चाहे आयतुल्लाह सईदुल हकीम की तकलीद करें। जितने मराजे हैं ईरान इराक में, किसी एक मर्जए वक्त की तकलीद करना वाजिब है। अब ये किसकी तकलीद करता है ये उस पर मुनहसिर है कि किसको वो मोतबर जानता है, किसे बेहतर जानता है। अपनी अक्ल के एतबार से या सलाह मशवरे से कुछ समझदार लोगों ने उसे मशवरा दिया है कि फलां साहब की तकलीद करो,
وہ اچھے ہیں، ان کے مسائل اچھے ہوتے ہیں، یا مثلاً یہ نہیں کہ مثلاً ہماری ذہنیت کے مطابق مسائل ہوتے ہیں تو ہم ان کی تقلید کریں گے. جی نہیں، کوئی مرجع وقت ہماری ذہنیت کے مطابق فتاوی نہیں دے گا، مسائل نہیں بیان کرے گا. مرجع وقت شریعت کے مطابق مسائل بیان کرے گا اور ہمیں اسے ماننا ہے. تقلید کا مطلب ہی یہ ہے کہ بھئی چوں چرا اس کی تقلید کریں گے، ہم اس کی اطاعت کریں گے، اس کی پیروی کریں گے. تو یہ ہوتا ہے تقلید کا مطلب. اب عزاداری میں تقلید کا کیا مطلب ہے؟ عزاداری چونکہ تولا کا ایک جز ہے اور تولا فروع دین میں سے ہے، فروع دین میں تقلید واجب ہے، لہذا عزاداری میں بھی تقلید واجب ہے. تقلید واجب ہے عزاداری میں بھی، یعنی ہم جو عزاداری انجام دے رہے ہیں ہم یہ دیکھیں گے کہ عزاداری کا کون سا عمل کسی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے ہمارے مرجع وقت کے نظریے کے مطابق ہے یا نہیں. مرجع وقت کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ ہمارا مرجع وقت اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اگر مرجع وقت رضایت دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے تو ہمیں کرنا چاہیے، اور اگر روکتا ہے تو رک جانا چاہیے. اے ٹو زیڈ کوئی سے بھی کام ہو، کتنے بھی کام ہو. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ ہم نے گھما پھرا کر مرجع وقت سے ایک ایسا سوال کیا عزاداری کے متعلق کہ مرجع وقت نے جائز کا فتویٰ دے دیا کہ جائز ہے. تو حضور مرجع وقت نے جائز کا ہی تو فتویٰ دیا ہے، جائز ہے، کر سکتے ہیں، واجب تو نہیں قرار دیا. مرجع وقت نے واجب تو قرار نہیں دیا ہے کہ اس کو انجام ہی دینا ہے، اگر انجام نہیں دیں گے تو گنہگار ہوں گے. جب جائز کا فتویٰ دیا ہے مرجع وقت نے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پر شدت دکھائی جائے، اصرار کیا جائے کہ مرجع وقت نے جائز قرار دیا ہے تو ہم انجام ہی دیں گے. یہ کوئی عقل سلیم قبول نہیں کرے گی. جائز ہے یعنی دونوں جہتیں اس کی برابر ہیں، کرنا یا نہ کرنا برابر ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، کر بھی لے تو جائز ہے، صرف واجب نہیں ہے. واجب کی کیٹیگری الگ ہوتی ہے. واجب کا مطلب ہوتا ہے کہ انجام ہی دینا ہے، اگر انجام نہیں دیں گے تو گنہگار ہوں گے. لیکن جائز ہے، جائز کا مسئلہ الگ ہوتا ہے کہ آپ انجام دیں یا نہ دیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اعمال اپنے مرجع وقت کی آراء و نظریات کے مطابق انجام دے رہے ہیں یا نہیں. اگر ہم اپنے اعمال میں اپنے مرجع وقت کی مخالفت کر رہے ہیں تو ہمارے اعمال بارگاہ ایزدی میں قبول نہیں ہوں گے. ہمیں قبول کرانے کے لیے تقلید کرنی ہے، ہر اس فتوے پر عمل کرنا ہے جو اس نے ہمارے مرجع وقت نے فتویٰ دیا ہے، چاہے وہ حرمت کا فتویٰ ہو یا وجوب کا فتویٰ ہو. اگر واجب قرار دیا ہے تو ہمیں انجام دینا واجب ہے، اور اگر حرام قرار دیا ہے تو رکنا واجب ہے، چاہے وہ عزاداری ہو، عزاداری کا کوئی چیز ہو، عزاداری میں سے کوئی ایک جز ہو عزاداری کا. اگر مرجع وقت حرام قرار دے رہا ہے تو ہم پر واجب ہے کہ اس سے پرہیز کریں، رکیں، اپنے دامن کو بچائیں. اور اگر جائز قرار دے رہا ہے تو جائز ہے، کیجئے یا نہ کیجئے، وہ کام انجام دیجئے یا نہ دیجئے. اور اگر واجب قرار دے رہا ہے تو واجب ہے آپ پر، ضروری ہے کہ اسے انجام دیں، اور اگر انجام نہیں دیں گے تو گنہگار ہوں گے. تقلید کسی ایک عمل سے مخصوص نہیں ہے، انسان کی پوری زندگی اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اعمال قبول ہوں تو اسے تقلید کرنا پڑے گی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم غیر معصوم کی تقلید نہیں کر سکتے،
یہ بھی عجیب المیہ ہیں ہماری قوم کا. بعض لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہماری قوم میں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم غیر معصوم کی تقلید نہیں کر سکتے. در حقیقت ان لوگوں کو تقلید کا مفہوم ہی معلوم نہیں ہے. ان کے اس طرح کے جملے ان کی نادانی اور لا علمی پر دلالت کرتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ تقلید کسے کہا جاتا ہے، تقلید کا مفہوم کیا ہے، تقلید کے اعمال، تقلید کے بغیر اعمال کہاں جائیں گے، قبول ہوں گے یا نہیں، کون سے کھاتے میں لکھے جائیں گے اگر تقلید نہیں ہوگی تو عزیزو ہمیں ہوشیار رہنا ہے، اپنے ذہن کے دریچوں کو کھولنا ہے کہ کیا یہ تقلید ہمارے لیے، ہمارے اعمال کے لیے ضروری ہے یا نہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا اور شیطانی سازشوں سے ہوشیار رہنا ہوگا. اس شیطانی سازش ہے یہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم غیر معصوم کی تقلید نہیں کرتے. نابلد ہیں، جاہل ہیں، شریعت سے جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم غیر معصوم کی تقلید نہیں کرتے. تو اتنا لمبا مفصل ہمیں بیان نہیں کرنا ہے، بہت طویل ہو جائے گی گفتگو. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے اپنے ہر عمل میں مرجع وقت کا نظریہ تلاش کرنا ہے ہمیں کہ مرجع وقت ہمارا اس عمل کے بارے میں کیا کہتا ہے. اگر وہ واجب قرار دے رہا ہے تو عمل کرنا ضروری ہے، اور اگر حرام قرار دے رہا ہے تو رکنا واجب ہے. اگر مستحب ہے، مکروہ ہے، مباح ہے تو یہ تو بات کی چیزیں ہیں. جو سب سے اہم ہے وہ یا تو واجب ہے یا حرام ہے. اگر وہ واجب قرار دے رہا ہے تو کرنا واجب ہے، نہ کرنا گناہ ہے. اور اگر حرام قرار دے رہا ہے تو نہ کرنا واجب ہے، کرنا گناہ ہے. ان چیزوں کو ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا ہوگا کہ ہم مرجع وقت کی تقلید میں ہیں تو ہم اپنے ہر عمل کو اپنے مرجع وقت کی آراء اور اس کے نظریات کے مطابق عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.